नाज़रीन, एक दफ़ा वक्फे के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन औलिया अल्लाह का एक मुकाम ख़ास होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि तमाम औलिया अल्लाह जो होते हैं कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बल्कि वो तो लोगों को देने वाले होते हैं। ख्वाह रूहानी इल्म दें या उनके पास जो कुछ भी हो दे दें। बहुत सी बड़ी बड़ी मिसालें भरी पड़ी हैं कि वो तो अपना तन मन धन लुटा देते हैं कौम पर और लोगों पर। जो भी उनके दर पर आता है कोई खाली नहीं जाता, वो खुद मेहनत करते और खाते हैं। उनकी मिसाल सैयद सदफ़ अली शाह साहब खुद हैं, जो सज्जादा नशीन है दरबार आलिया जलालिया चक अब्दुल खालिक दीना, और जेलम से उनका ताल्लुक है। वो भी यकीनन अपना काम करते हैं और काम के साथ क्या क्या करते हैं। पहले तो काम पूछेंगे कि वो यहाँ जो बिज़नेस करते हैं, और उसके बाद पूछेंगे कि यहाँ पर भी बहुत से और पीर हैं और वो क्या क्या करते हैं। जी, हमारा माशाल्लाह फैमिली बिजनेस है। हमारी रेस्टोरेंट है, तो जिसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला कोई नहीं है कि हम किसी से कोई पैसे अच्छा, लेते हैं। आपका तो बिजनेस है शाह साहब, आपका तो बिजनेस है, लेकिन दूसरे लोग बहुत से पीर यहाँ पर आते हैं और बहुत कुछ लेके चले जाते हैं, और उनका ये होता है जिससे लोग काफ़ी सारे मुतनफ़र हो जाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो शाह साहब इसलिए कि मैं आपको ये बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो सही गद्दी नशीन है, जैसे सजादा नशीन है, वो कभी भी किसी से इस तरह पैसे नहीं मांगेंगे, ना वो किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, ना वो किसी को कहेंगे कि हमारी फ़ीस है। हमारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे बंदा आता है ना, वो कहता है कि क्योंकि लोगों ने यहाँ पे अब काफ़ी सारा बिजनेस बना दिया है ये पीरी मरीदी को। तो आप ये देखें कि जो भी यहाँ पे कहता है आता है कि वो कहता है मैं पीर हूँ। यहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलों में, परेशानियों में, किसी को औलाद की परेशानी है, किसी में को कोई घर की परेशानी है, जिसकी वजह से वो डूबते को तिनके का सहारा। वो कहते हैं जी ठीक है आप आएँ। वो उनका बैकग्राउंड नहीं पूछते कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन सी गद्दी के दरबार के जो है मालिक हैं, या दरबार से ताल्लुक़ रखते हैं, या किस जगह के सजादा नशीन हैं। वो उनके जाल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी कि आप इतने पैसे दें वरना आपको ये हो जाएगा, आपके ऊपर इतना बुरा जादू हो गया, आपके ऊपर ये जिन्नात आ गई, ये हो गया, जिसकी वजह से लोग डर के उनको उनको पैसे दे देते हैं। उनको दे देते हैं। शाह साहब, एक एक पीर होता है, एक आलिम होता है, एक मौलवी होता है। हमें आज तक ये नहीं पता चला पीर में, आलिम में, मौलवी में क्या फ़र्क है। ये आपस में लड़ते भी काफ़ी हैं, एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं। तो ये क्या है? इसके अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। शायद मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि जो पीर हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। जो आलिम है, आलम की लाइन डिफरेंट है, और जो मौलवी है, मौलवी की लाइन डिफरेंट है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सन 80 में आए, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि पीर प्रस्ती बहुत सारी है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो काफ़ी पीर प्रस्ती पे यकीन रखते हैं। जो वो मौलवी हजरात थे वो पीर कहलाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हम पीर हैं क्योंकि पीर प्रस्ती बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पहले मौलवियों को मियाँ साहब कहा जाता था, मियाँ से वो मौलवी बन गए। तो इस तरह करके जो है मौलवी की अपनी एक लाइन है, फ़क्र की अपनी एक लाइन है, और जो पीर है वो अपनी लाइन है। अब पीर जो है उनको कहा जाता था जो बाकायदा उनकी ख़ानदानी गद्दी नशीनी जो जारी थी। जैसे मिसाल के तौर पर हम हैं, हमारी 45 जनरेशन हो गई है गद्दी नशीनी की, हमें लोग पीर कहते हैं। पीर जो है ना ये एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है कि अभी ये पीर हैं, हमने इनको माना तो ये हमारे पीर हैं, तो हमारी पीरी मरीदी है। तो मौलवी साहब जो है उनका काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, बच्चों को कुरान पढ़ाना। ये सारे तबलीग दीन करते हैं। जी जी ये सारे लोगों को मुसलमान करते हैं, जी जी। लोगों को यानी कि इस्लाम की तरफ लाते हैं। इनमें सबसे अच्छे किस तरीके से मुसलमान यानी कि इस्लाम की तरफ लोगों को राग़िब किया जा सकता है? शाह साहब इस्लाम की और तरफ। साथ ही ये पूछूंगा कि आपने भी कभी किसी को मुसलमान किया है? जी बिल्कुल। मैं शाह साहब ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की मेहरबानी से मैंने इस कंट्री में 41 बंदे मुसलमान कर चुका हूँ। 41 बंदों को आपने 41 मुसलमान किया जी है? क्रिश्चियन को या जी। क्रिश्चियन, या हिंदू। मुसलमानों को मुसलमान किया है? नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, और मुख्तलिफ जो है ना मज़हब के लोगों को मैंने, गोरों को मुसलमान किया यहाँ पे। वो कैसे कि उन्हें मैंने बताया कि हमारा दीन क्या है, हमारे दीन में जबर नहीं है, ज़्यादती नहीं है। तो जो यहाँ के मौलवी हैं, उन मौलवियों में पहली बात तो ये है कि जो भी वहाँ पाकिस्तान में से आए हैं बेसिकली उन्हें इंग्लिश आती कोई नहीं है। दूसरा, वो जो पढ़े हुए हैं वो पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं वो डंडे मारते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपने पूछा कि मौलवी में जो है वो भी दीन की तबलीग करते हैं, वो भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौलवी बुरे हैं, लेकिन देखें जैसे हमारी लाइन है, हम पीर हैं, ठीक है जी, सजादा नशीन है। हमारी लाइन में भी कुछ लोग हैं जो बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। इसी तरह मौलवियों में भी कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं।
اور علماء میں بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اور میں معذرت سے، آپ نے تو 40 مسلمان کیے، میں کچھ مولویوں کو جانتا ہوں وہ مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب مین چیز یہ ہے کہ اللہ معافی دے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی کو کافر کرتا ہے وہ خود ہی دار اسلام سے خارج ہے، میں تو یہ کہوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، میں اس سوال کا جواب ایسے دوں گا کہ ایک بندہ پردے میں مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیں یا مجھے نماز نہیں آتی آپ پڑھا دیں، تو وہ اس طرح مولوی صاحب کریں گے کہ میں نے کئی مولوی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بڑی محفل میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا یہ بندہ جو ہے اس بندے نے یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ تم میں بیٹھا ہوا ہے، اسے نماز نہیں آتی، اسے قرآن نہیں آتا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس بندے کی وہ موسٹ میں مسجد میں بےزتی کر دیں گے. وہ کہے گا کہ میری زندگی میں توبہ کہ میں پہلی بار آیا، اب میں نہیں آؤں گا. ایسا ایک واقعہ ہوا تھا لنڈن میں، تو میں اس ٹون کا نام تو نہیں لوں گا، تو میں اتنے کہہ دیتا ہوں کہ وہ لنڈن میں ان مولانا صاحب نے سے ایک بندے نے پردے میں بات کی، تو مولانا صاحب نے اس کا پردہ سب کے سامنے فاش کر دیا. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحب میری زندگی میں پہلی اور آخری غلطی ہے جو میں مسجد میں آیا ہوں، میں آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گا. تو اس کے بعد وہ مسجد میں گیا ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، آپ کسی چرچ میں چلے جائیں، چرچ میں کیا ہے کہ آپ کسی پادری سے بیٹھ کر بات کریں گے پردے میں، تو وہ آپ کو پردے میں مشورہ دے گا، وہ آپ کی پردے میں بات کرے گا لیکن کسی کے سامنے آپ کا پردہ فاش نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالو گے میں تمہارے کئی ایپوں پہ پردہ ڈالوں گا. تم کبھی بھی ایسا کام نہ کرو جیسے اللہ کی ذات فرما دے کہ تم دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو نہ پتہ چلے، بائیں سے دو دائیں کو نہ پتہ چلے، کیونکہ وہ تمہارا شریک بنے گا. اسی طرح شاہ صاحب اگر ایک بندہ مجھ سے پردے میں آ کر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب میری یہ پرابلم ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے راز کو میں راز رکھوں اور پردے میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کی مدد کروں، جو جائز ہے، ناجائز نہیں. اگر ایک بندہ قرآن پاک پڑھنے آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں، یہ نہ کہوں کہ اسے نہیں آتا. دیکھیں ہدایت تو زندگی کے کسی حصے میں بھی آ سکتی ہے. مل سکتی ہے. مولویوں کی مسجدیں، علماء کے مدرسے تو چل رہے ہیں، ایک جو فقر کے لوگ تھے اور ان کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی وہ کہاں گم ہو گئی؟ شاہ صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جہالت اتنی ہو چکی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجدیں بھی بن چکی، نمازی کوئی نہیں، درس بن چکے، بچے کوئی نہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دور میں جو لوگ صدقہ زکوٰۃ دیتے تھے، لے کر آتے تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت اونٹوں کی بھی کلاس ہوتی تھی، جس کے 10 سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ بہت امیر ہوتا تھا. اسی طرح کر کے اس وقت کیا ہوتی تھی، کھجور ہوتی تھی یا کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس لے کر آتے تھے، تو وہاں پہ وہ سرکار پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے یا خمس ہے، تو یا گفٹ ہے. تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ خمس ہے، تو وہ اہل سادات امام حسن امام حسین کو دے دیا کرتے تھے. تو کہتے تھے یا رسول اللہ یہ گفٹ ہے، تو آپ امام حسن امام حسین کو دے دیا کرتے تھے. تو وہ جب کہتے تھے یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آپ غریبوں کو دیتے تھے. زکوٰۃ ہے آپ یتیموں کو دیتے تھے. خیرات ہے آپ بیوہ کو دیتے تھے. اب کیا ہے، اب اگر مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد پہ صدقہ زکوٰۃ خیرات حرام ہے، میری اولاد کو یہ چیزیں مت کھلاؤ. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی صدقے کا بکرا ہے، کیا جی ہاں آپ درس میں دیں. آپ یہ سوچیں کہ اس درس میں کوئی اہل سادات بھی تو پڑھتا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ جو صدقے کے پیسے ہیں وہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے. آپ کسی درس میں یا مسجد میں دیں گے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس مسجد میں یا درس میں غریب ہی پڑھے گا، امیر بھی تو پڑھے گا. یہاں پر میں ناظرین آپ کو بھی ایک بتانا چاہتا ہوں اور ایک سوال لے کے آنا چاہتا ہوں، اور میں شاہ صاحب سے سوال کروں گا. یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، مسجدوں میں چندے لیے جاتے ہیں شاہ صاحب، جی جی خانقاہوں پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، جی جی اور آپ لوگوں کو بھی ملتے ہیں. میں نے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مسجد سے کسی غریب کے گھر کوئی پیسہ بھیجا جاتا ہو. کیا پرانے دور میں غریب زیادہ تھے یا غریب ختم ہو گئے ہیں یا فقط مسجد غریب رہ گئی ہے؟ شاہ صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلے جو غریب تھے نا، ان میں پیار تھا، اتفاق تھا، محبت تھی. ایک دیوار ہوا کرتی تھی، کوئی دیواریں نہیں ہوتی تھی، اس میں سب بیٹھ کے پیار محبت سے کھاتے تھے. 10 بندے افراد ہوں یا 20 ہوں، وہ سب مل جل کر کھاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تھوڑے میں بھی بہت ہوتا تھا. ٹھیک ہے.
کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب جیسے جیسے دور بدلا، لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے مکانوں کی دیواریں اونچی کر دی اور غریبوں کے حقوں کو مار دیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے مسجد میں مثال کے طور پر آپ کے پاس توفیق ہوتی تھی کہ تیل ڈالنے کی آپ تیل ڈال دیتے تھے، کوئی بتی ڈال دیتا تھا وہ بتی جلا دیتا تھا. کسی کے توفیق ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا مسجد میں جسے پھوڑی کہتے ہیں وہ ڈال دینی، جسے آپ مطلب کہ دری کہہ دیتے ہیں، دری ڈال دینا، تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ابھی جو ہے مسجد میں جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے، مجھے اتنے دکھ سے یہ کہا جاتا ہے کوئی مسجد کے پیسوں سے ٹیکسی نکلوا رہا ہے، مسجد کے پیسوں سے اپنے گھروں کے کام کروا رہے ہیں، مسجد کے پیسے سے انہوں نے اپنے مکان جو ہے وہ کیش کروا لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسجد کے پیسے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک ایمانت ہے، تو ہمارے جو کمیٹی میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. شرابی ہیں، چرسی ہیں، زنائی ہیں، اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایک چیئرمین صاحب کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ فلاں پیر اللہ کی گرفت میں آ گیا، آپ دعا کریں کہ اللہ کی گرفت سے نکلیں. اسے یہ نہیں پتا. یہ تو خیر میرا خیال ایسی بات ہو جائے گی کہ پیر مولوی کے خلاف، مولوی پیر کے خلاف. لیکن یہ بات مزے کی سننے میں آئی کہ مسجدوں کے اندر سے کسی کو کوئی نہ کوئی قرضہ حسنہ مل جاتا ہے جس سے وہ ٹیکسی لے لیتا ہے. ناظرین ایک وقفے کی طرح چلیں گے، وقفے کے بعد شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں کی نعت اکیڈمی کیا کر رہی ہے. ایک وقت 3 2 1. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں سید صدف علی شاہ صاحب خوارزمی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ایک سجادہ نشیں ہیں دربار عالیہ جلالیہ جو چک عبد الخالق میں ہے، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ ان کی کافی مانتا ہے، لوگ چاہنے والے، ماننے والے، اور یقیناً ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. ہے تو بڑی مشکل کٹھن سی بات، لیکن سچ بولیں تو کٹتی ہے زباں بھی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم ابھی انہی باتوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کی دعا قبول نہیں ہوتی. شاہ صاحب واقعہ ہی خدا کے برگزیدہ بندے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر اس میں ہم کیسے فرق پا سکتے ہیں کہ ایک مسجد کا مولوی یا ایک بڑے اعلیٰ مدرسے کا عالم یا ایک پیر جو کہ ایک خانقاہ تو اب نہیں رکھتا، خانقاہیں جو ہیں ہی نہیں ہیں، ہم یا تو اپنے ان کے بڑے بڑے مکان یا گھر رہ گئے ہیں، تو دعا کا کسی کی بھی قبول ہو جاتی ہے. شاہ صاحب دعا تو اللہ قبول کرنے والا ہے، کوئی بھی دعا کرے اللہ سننے والا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارعت سے بھی نزدیک ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو ایک مقام دیا ہے. دیکھیں جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے ایک جنگل میں اللہ ہو کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. دیکھیں شاہ صاحب، آپ ایک لفظ لے کر شہد کے چھتے کے پاس چلے جائیں، شہد کی مکھیاں آپ کو کھا جائیں گی، لیکن ایک اللہ والا لے کر جائے گا اسے کچھ نہیں کہیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک اللہ والا جنگل میں جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، وہ مٹی پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے پیر مرشد کی دعا سے، تو وہ اس کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ رچنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کے منہ سے وہ چیز گرنی شروع ہو جائے گی. خالی پیالہ آپ ایک نل کے نیچے رکھیں تو قطرہ قطرہ گرتے گرتے ایک دن وہ بھر جائے گا. جب وہ بھرے گا تو وہ پانی گرنا شروع ہو جائے گا، اور جس طرف سے جائے گا وہ ایک ندی بن جائے گی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والا جب اللہ کا ایک لفظ لے کر جنگل میں اپنا پیٹ، اپنا نفس، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، تو کوئی خواہش نہیں رکھتا، اپنی خواہشیں تباہ کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے وہ راہ میں اپنی وہ قربانی دیتا ہے. جو اپنے پڑھائی کرتا ہے یا محنت کرتا ہے یا اپنے وظائف کرتا ہے تو اللہ اس میں ایسی طاقت ڈال دیتا ہے، جس مٹی پہ بیٹھتا ہے وہاں سے بھی فیض نکلتا ہے. بالکل وہاں سے فیض نکلتا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہم سا آدمی پیر بننے کی سوچ لے، ولی بننے کی ٹھان لے، یا کوئی کہے کہ یار ہماری بھی دعائیں کامیاب ہو جائیں، مستجاب ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جائیں، تو یہ ممکن ہے کہ عام آدمی بھی یہ رتبہ پا سکتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، کوئی بھی رتبہ پا سکتا ہے، لیکن اس رتبہ پانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی. تو
تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا یہ تو کوئی بزنس کی بات لگتی ہے، یہ کوئی اولیائی کا تو رستہ نہیں میرا خیال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مثال اس لیے میں نے دی کہ دیکھیں پہلے آپ محنت کریں گے. اس محنت میں کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ، مجاہدہ، مراقبہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں چلے کاٹے جاتے ہیں، یا اس میں یہ ہوتا ہے رٹا یا کوئی سٹا یا کوئی دھوکہ؟ نہیں شاہ صاحب، یہ جو فقیری ہوتی ہے یا گدی نشینی میں ان سے چلے کرنے پڑتے ہیں جنگل میں، کہ اسے بالکل اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی، جو اس آرام سے جو زندگی وہ بسر کر رہا ہے ایک نارمل، وہ سب اللہ کی راہ کے لیے قربان کر کے وہ ایک جنگل میں جا کر ڈیرا لگا کر اللہ کی عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، بالکل وہ حقیر ہو جائے گا، ایک چٹاک دودھ پیے گا. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں یا شہر میں رہنے والا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہے شاہ صاحب کیونکہ وہ اپنے نفس کو مارے گا، اپنے پیٹ کو مارے گا تو اس کو منزل ملے گی. اگر وہ اپنے نفس کو بھی نہ مارے، پیٹ کو بھی نہ مارے، تو عبادت کیسے کرے گا؟ اگر میں 3-4 روٹیاں کھا لوں تو مجھے کہیں آپ عبادت کرو تو میں عبادت کر سکوں گا؟ مجھے تو نیند کا غلبہ آ جائے گا، کیونکہ تام کھاؤ گے تو تمہیں نیند آ جائے گی. اس لیے شاہ صاحب کہ اللہ کی راہ میں آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے اپنے نفس، اپنا پیٹ، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز قربان کی اور جنگلوں میں بیٹھ کے آپ نے عبادت کی اور اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کبھی کسی پیغمبر کے احسانات کا صلہ بدلہ میں نے نہیں رکھا، میں نے اس کو بھی صلہ دیا ہے، میں نے ہر پیغمبر کے احسانات کا صلہ دیا ہے. تو اللہ اپنے اس پیارے کا بھی جو عبادت کرتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے. تو جب اس کا صلہ دیتا ہے تو اللہ صلہ اسی دیتا ہے جس کے دل میں لالچ نہ ہو، جو بالکل لالچ سے پاک ہو. دیکھیں اللہ کو کہیں ایک تکبر، لالچ، حسد پسند نہیں. تو جب آپ لالچ نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، اپنا نفس ماریں گے، اپنا پیٹ ماریں گے، اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں فنا کر دیں گے، فنا فی اللہ ہو جائیں گے، تو اللہ اسے ایک مقام دے دے گا. آپ نے شاہ صاحب ایک شروع میں بتایا کہ آپ نے ایک نعت اکیڈمی یہاں بنائی ہے. نعت اکیڈمی بنائی ہے، مدرسہ نہیں بنایا. اور کیا مسجد بنائی ہے یا کوئی خانقاہ بنائی ہے، یا آپ کا جو تعلق جو ہے پیری مریدی سے کے ساتھ ہے، تو آپ بھی امامت بھی کرتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، میں نے ماشاءاللہ عالم کا کورس بھی کیا ہے. میں ایک ماشاءاللہ عالم دین بھی ہوں. میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، بچوں کو درس بھی دیتا ہوں. میں جو ہے ابھی نعت اکیڈمی بھی بنائی ہے. اس لیے بنائی ہے شاہ صاحب نعت اکیڈمی کہ میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے بچے جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹی میں خراب ہو رہے ہیں، اور میں نے یہی سوچا کہ انہیں ایک نیکی کے راستے پہ لے کر آئیں. نیکی کے راستے پہ اس وقت آئیں گے جب ہمارے پاس کوئی مرکز ہوگا. اور ہم نے اپنی محنت سے، ہم سب دوستوں نے مل کر، میرے عقیدت مند جو تھے انہوں نے مل کر ہم نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی بنا کر ہم نے اپنے تنخواہوں میں سے اپنی فنڈنگ اکٹھی کی، اور منتھلی جو ہے ہم نے جو ہے آپس میں ڈیسائیڈ کر لی کہ اتنی منتھلی ہم کریں گے، جس میں نے بھی حصہ ڈالا، میرے جو عقیدت مند تھے، کمیٹی کے بندے تھے، انہوں نے بھی حصہ ڈالا. اور ہم نے اس طرح کیا کہ وہ فنڈنگ اکٹھی کر کے، میرے مرید ہیں راجہ نذیر خان، ان کے جو ہے وہاں پہ ایک اسپیئر جو ہے روم ہے ان کے گارڈن میں، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا یہ آغاز شروع کیا تاکہ ہم بچوں کو ایک سیدھے راستے پہ لے کر آئیں. اور ہم نے نعت اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی تعلیم، نمازیں، ظاہر بات ہے وہ نعت سیکھنے آئیں گے تو ہم ان کو نماز بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے. ہم نے اس کا آغاز کر دیا. شعیب قادری جو ہیں وہ بچوں کو، وہ حافظ قرآن ہے، وہ بچوں کو اس وقت سید خواجمی انٹرنیشنل نعت اکیڈمی کی طرف سے قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، حفظ بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، انہیں دین کا درس بھی دے رہے ہیں، اور انہیں نعت بھی ہم سکھا رہے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے جو ہیں یہ غلط ایکٹیویٹی چھوڑ کے، جیسے ہمارے یہ بچے ڈرگوں میں پڑے ہوئے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہیں، فضول جو ہے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم انہیں یہ بھی درس دیتے ہیں کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، بڑوں کا رتبہ کیا ہے، اور اہل سادات کا رتبہ کیا ہے، اور بڑوں سے آپ کیسے بات کرو. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر شخص عاشق رسول ہو. میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی نعت پڑھنے آتے ہیں پاکستان سے یا آگے پیچھے، انہوں نے رکھی ہوئی ہیں فیسیں، جو میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی کہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ادھر وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آیا بھئی آپ ہمیں جو ہے
وہ پیسے دیں، آپ ہمیں جو ہے ہمارے اخراجات دیں، ہمیں پروٹوکول چاہیے 100 بندے کا، ہمیں جو ہے مثال کے طور پر 500 پاؤنڈ چاہیے، اور اس کے بعد ہم آپ کے پاس نعت پڑھنے آئیں گے. تو میں نے یہ سارا کچھ سوچ کے میں نے کہا یہ تو نبی کے نام کو نوز بلا بیچ رہے ہیں. شاہ صاحب جو تقریریں کرنے پاکستان سے آتے ہیں، جو لوگ یہاں آ کے خطاب کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی پیسہ لیتے ہیں، اگر نعت والے لیتے ہیں تو ان پہ کیوں اعتراض اور دوسروں کو؟ شاہ صاحب میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کے خلاف ہوں کہ جو بلکہ یہاں تو سیاستدان آ کے بھی پیسہ لے جاتے ہیں. بالکل شاہ صاحب آپ کی بات وجہ ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی کمزوری ہے. بات یہ ہے شاہ صاحب کہ جو علماء آ کر یہاں پہ درس دے رہے ہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے علم کو بیچ رہے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کسی کو کچھ سکھاتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ میرا علم جہاں بھی جائے گا اس کا ایک حصہ مجھے ملے گا. شاہ صاحب اسلام میں اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی کہ محبت کا مذہب، دین پیار کا، یہ جو اولیائی ہے یہ ایک سادے طریقے سے انسان کو اللہ اور عاشق رسول بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. یہ بات جہاں تک سچ ہے، دوسری طرف اگر اس کا رخ دیکھا جائے، پوری دنیا اس وقت امت مسلمہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو عام الفاظ میں دہشت گرد ثابت کر دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے خلاف بھی آپ کی کوئی ایسی ہے کہ ہم کوئی ایسا رول ادا کریں کہ یہ جو ایک ہمارے اوپر ٹیکس لگتا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ہم اس کو کسی طریقے سے روک سکیں اخلاقی طور پر، پیار سے، محبت سے، یا ایسے پروگراموں سے کہ لوگ ہم قریب ہو جائیں بجائے اس کے کہ دور ہوں؟ بالکل شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل میری نعت اکیڈمی کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان بچوں کو غلط ایکٹیویٹی کا مطلب یہ تھا کہ سب جس میں یہ جو ہے نا کچھ ہمارے بچے اگر ان کے ذہنوں میں یہ پڑ گیا ہے کہ جو ہے اسلام کی خاطر جہاد کرو، یہ کرو، لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی غریب کی جان لو. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بے گناہ کو مارو، یہاں بم پھاڑ دو، یہاں پہ یہ کرو. ہم جو ہے دیکھیں شاہ صاحب یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہماری بیکنگ کوئی نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ ہماری بیکنگ نہیں کرتی کہ ہمیں کوئی بھی یہاں پر آ کر کے فلاں دہشت گرد ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بچے کو پہلے دیکھیں کہ واقعی وہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر تو ہمارا کوئی کام نہیں بنتا کہ اس کی بیکنگ کرے. اگر نہیں ہے تو ہمیں لڑنا چاہیے کہ آیا بھی یہ نہیں ہے تو آپ نے کیوں اس کو دہشت گرد قرار دے کر اٹھا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب ہم بچوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اسلام میں خودکشی حرام ہے، دہشت گردی حرام ہے، جو ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کا قتل کرو، تم کسی کو مارو، کسی کی زندگی لو. اب دیکھیں نا کہ خدا بھی فرماتا ہے جو کسی کی زندگی لے گا ٹھیک ہے وہ دوست کی. تو اب یہ دیکھیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسلام میں ایسی چیز ہے کہ جو کسی بچے کو یہ سکھایا جائے کہ تم جاؤ جی بم پھاڑ دو، اپنے آپ کو مار دو. نہیں تو یہ جو دیکھیں سوسائڈ بمبنگ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس وقت، افغانستان میں، یا یہ ہمارے علاقائی یا اس وقت عراق کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی دیکھ لیں کہ مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا طاقتیں ہیں یا کون سے ہمارے ایسے دروس ہیں جو مکمل نہیں ہو سکے، یا علماء ہمارے لیکچر نہیں دے سکے صحیح طریقے سے کہ جو مختلف طریقوں سے مسلمان کو مار رہا ہے؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھوک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہ صاحب بات غربت ہے، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ غیر طاقتیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو خرید کر اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہیں. اور کچھ علماء کی غلطیاں ہیں. کیوں غلطی ہیں کہ وہ جو ہے درسوں میں یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا دیکھو جو کچھ بھی ہے، چاہے غربت ہے چاہے کچھ بھی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ پڑھو کہ جو کل کو تمہیں اور تمہارے نبی پہ اس کا افیکٹ پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ ہمارے مسلمان نہیں کر رہے، نہ کوئی شیعہ کر رہا ہے، نہ کوئی سنی کر رہا ہے، نہ کوئی اور کر رہا ہے. یہ جسٹ یہ باہر کی کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک میں فسادات کروا کے شیعہ سنی کا یا اور مطلب ہے مسلمانوں کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی ملک میں بھی بم پھٹتا ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں یہ مسلمان دہشت گرد ہوں گے. تو جس کی وجہ سے شاہ صاحب کہ ہم اپنے بچوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا آپ پڑھو، پڑھ لکھ کر کچھ بنو، بیرسٹر بنو، ڈاکٹر بنو،
اور اپنا کردار اتنا صاف رکھو کہ یہ برٹش والے خود کہیں کہ یہ پاکستانی یہاں کے بہت اچھے ہیں۔ میں آخر میں شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوان نسل اور یہاں سننے والوں کو اور خصوصاً جتنے بھی ہمارے پروگرام سنتے ہیں ان کو کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے اپنی طرف سے کہ ہمیں بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، یا بچوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کا کیسا ہونا چاہیے، علماء کا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے جو اس طرح کے ایک مفکر قسم کے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں یا خدا کے قرب رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور فیملیز کا کیسے ہونے چاہیے، اور یورپ میں رہتے ہوئے ہمیں کیا فرض انجام دینے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ نے بہت پیارا اور بہت اچھا اور نالجیبل آپ نے کویشچن کیا شاہ صاحب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے بچپن سے کہ دیکھو تم جس کنٹری میں رہ رہے ہو اس کے رول اور ریگولیشن کو فالو کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں آپ اس کے رول اور اس کے سسٹم کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تیسری، میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں شاہ صاحب کہ بچپن میں ہی ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں روکتے، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا گالی نکال رہا ہے تو ہمارے جو ہے بزرگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں یا اس کو جو ہے شائی دے رہے ہیں۔ اور آج کل جو ہے ہمارے ینگ لڑکوں نے ٹروزر نیچے کر کے چلنا شروع کر دیا ہے، یہ جو جیسے وہ جمیکے کرتے ہیں تو ان کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا، تو انہیں اتنا نہیں پتا کہ ان کی بہن بھی بیٹھی ہوگی، ان کی ماں بھی بیٹھی ہوگی اور وہ اس بے حیائی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کان میں جو ہے نا وہ ای رنگ ڈال لیا، اس کے بعد جو ہے نا ادھر سے داڑھی کو جو ہے نا وہ عجیب سا بنا دیا، جیسے میاں صاحب فرما دیا کچھ داڑیاں تو کچھ چاڑیاں کچھ ایویں شکلاں بگاڑیاں۔ تو داڑھی تو وہ ہوئی جو سنت رسول کے مطابق رکھی، تو کچھ چاڑیاں جنہوں نے جو ہے فضول میں اتنی بڑی کر دی جنہیں سنت رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو کچھ ایویں شکلاں بگاڑیاں کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے یہ چھوٹے ادھر سے ٹک لگا لیا، ادھر سے لائن لگا لی، تو وہ میاں صاحب نے یہ فرمایا۔ تو ہمارے بچے جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں روکتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو تعلیم دیں۔ اور جو ہمارے علماء ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں، میری یہی کوشش کہ ہمارے علماء میں اتحاد ہو، کہ وہ ان میں اتفاق ہو، محبت ہو، اور عید ایک ہی ہو۔ کیونکہ آج جو ہے یہاں پہ شفیل میں عید ہے تو لندن میں نہیں ہے، اگر لندن میں ہے تو نوٹنگھم میں نہیں ہے، ہمارے یو کے میں یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری کنٹری ہے، ہمیں اس کا بھی اچھا سوچنا چاہیے، ملک پاکستان کا بھی سوچنا چاہیے، اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ ہم جو ہے کہ ایک جو ہے عید اگر سنڈے کو کر رہے ہیں تو دوسرے منڈے کو کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اختلافات دور کر کے آپس میں اتحاد کریں، ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کریں، اور علماء میں اتحاد ہوگا تو ہمارے بچے پڑھیں گے۔ آپ دیکھ ٹی وی چینل لگا لیں، ہر چینل پہ مختلف مسئلہ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، تو میں اس چیز سے حیران ہوں کہ ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میں علماء سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے محترم بزرگ ہیں، میں آپ کی بے حد رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان علماء کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو بالکل رائٹ ہیں، ان کی نہیں کرتا جو فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتفاق محبت سلوک سے رہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کنٹری ہماری بھی کنٹری ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، تو ہم اس کا بھی اچھا سوچیں، اپنی اولاد کا بھی اچھا سوچیں، اور ان کے سسٹم کو بھی ہم فالو کریں۔ آخری ایک چھوٹا سا سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پیر ہوتے ہیں یا دنیا میں تارک و دنیا ہو جاتے ہیں، جو الگ تھلگ رہتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ زمانے کے علم سے اتنے بھرے ہوئے نہیں ہوتے، اور وہ ان کو سائنس میتھمیٹکس وغیرہ نہیں آتا ہوتا، وہ آپ کو یہ کہاں سے سیکھنے کا موقع ملا؟ شاہ صاحب ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ولی اللہ ہیں یا جو فقیر ہیں انہیں جو ہے تعلیم نہیں ہوتی، ان کے پاس بہت تعلیم ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ ہو گزرے ہیں، بابا گلزار شاہ بادشاہ سرکار، آپ BSc تھے تو آپ کے پاس بے حد تعلیم تھی، آپ کی جو اسکول اور کالج میں جو یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں وہ بریگیڈیئر، کوئی کرنیل تھے، کوئی بریگیڈیئر تھے، تو آپ جو تھے وہ فقیر تھے، بیابانی قلندر تھے۔ تو اس وجہ سے شاہ صاحب یہ تو نہیں ہے کہ آیا بھی وہ ان پڑھ ہیں یا ان پڑھ ہوں گے، وہ دنیا سے اس لیے قطع طلب ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ دنیا کی اس غلاظت سے دور ہو جاتے ہیں جہاں جھوٹ، غیبت، چوری، اس طرح کی فضول باتیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فسادات اکٹھے کرنا، وہ ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، نہ وہ کسی کا برا سنتے ہیں،
نہ کسی کو برا کہتے ہیں، وہ صرف اپنے رب سے تار لگا لیتے ہیں اور وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اللہ کی اس احکامات پہ چلے۔ چلیے آخری ایک سوال آپ کو ایک تحفے کے طور پر کرتا ہوں، یہ میتھمیٹکس ایجاد کس نے کیا تھا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو الجبرا تھا یہ سرکار علی علیہ السلام سے آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پایا تکمیل پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پایا تکمیل پہ پہنچایا، کیونکہ ہمارے جو اہل سنت کے 4 علماء ہیں، 4 جو امام علماء میں کہہ دیا امام ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام